आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो बर वक्त आपको मौसूल हो जाए। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है तौबा इस्तग़फ़ार के बारे में, उसकी फ़जीलत के बारे में, उसकी खुसूसियात के बारे में और अल्लाह पाक को इंसान का तौबा करना किस कदर पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दिल पर जब गुबार सा छा जाता है तो मैं उस कैफियत के अजाले के लिए एक दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। नाज़रीन, वो नबी, वो रसूल जो अल्लाह का महबूब तरीन है, जिनकी वजह से ये कायनात बनाई गई और जिनकी सिफारिश पर अल्लाह पाक हमें बख्शेगा इंशाअल्लाह, और जो तमाम गुनाहों से पाक, तमाम ऐबों से पाक, तमाम बुराइयों से पाक, जिनके पाक होने में कोई शक नहीं है, जो हमें पाक करने वाले हैं, अगर वो कह रहे हैं कि मैं 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह करता हूँ, तो नाज़रीन फिर हमारा क्या हाल होगा। हम जो गुनाहों में लिथड़े हुए हैं, हम जो दिन में पता नहीं कितने सगीरा कबीरा गुनाह करते हैं, बहुत से ऐसे गुनाह जो हम अनजाने में करते हैं, बहुत से ऐसे गुनाह जो हम जानबूझकर करते हैं, बहुत से ऐसे गुनाह जो हमें याद रहते हैं और बहुत से ऐसे गुनाह जो हम करके भूल जाते हैं। हमें उन सब की माफ़ी मांगनी चाहिए। हमें इस्तग़फ़ार करते हुए ही अपने बिस्तर से उठना चाहिए और बिस्तर पर लेटते वक़्त भी इस्तग़फ़ार करके अल्लाह से माफ़ी मांग कर लेटना चाहिए। इस्तग़फ़ार इंसान की ज़िंदगी में इस कदर ज़रूरी है कि इसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी जो नामुकम्मल है। वो क्यों? इसलिए कि अल्लाह पाक का ये हुक्म है कि मुझसे जो बंदा कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करता है, मैं उसकी बख्शिश करता हूँ और उस पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता हूँ। नाज़रीन, इस्तग़फ़ार करने से इतनी लातदाद फ़ायदे होते हैं, इतने लातदाद फ़ायदे होते हैं कि हमारी सोच है, हम पर जो मुसीबतें परेशानियां आती हैं वो हमारे ही गुनाहों की सज़ाएं होती हैं, वो हमारे ही गुनाहों के अज़ाब होते हैं। अगर हम इस्तग़फ़ार करेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, तो वो यकीनन माफ़ करने वाला है और तौबा करने वाले को पसंद करता है। अगर हम औलाद की बात करें कि औलाद नेक नहीं है, अगर हम ये बात करें कि अल्लाह पाक ने हमें औलाद दी नहीं है, अगर हम रिज़्क़ की बात करें, रोज़ी की बात करें, तंगदस्ती की बात करें, अगर हम अल्लाह की नेमतों की बात करें, अगर हम अपनी बख्शिश की बात करें, अगर हम बीमारियों से शिफा की बात करें, अगर हम हर मुश्किल से आसानी की बात करें, नाज़रीन, ज़िंदगी का कोई मसला ले लें, जिस्मानी ले लें, रूहानी ले लें, ज़िंदगी की कोई नेमत ले लें, अल्लाह की कोई रहमत ले लें, हर चीज़ आपको मिलेगी अगर हम कसरत से इस्तग़फ़ार करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस्तग़फ़ार हम इसी तरह से एक तस्बीह के मानद नहीं उसको दोहराएंगे कि हम एक तस्बीह जो रटी रटाई इंसान पढ़ता रहता है, इस तरह से आपको इस्तग़फ़ार का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस्तग़फ़ार करने का मतलब है कि जिस गुनाह में हम पड़े हुए हैं, उस गुनाह को हम उस गुनाह की बुराई की वजह से उसको बुरा जानकर हम उस गुनाह को छोड़ें और छोड़कर हम अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें और उस गुनाह को आइंदा से ना करने का इरादा करें, नीयत बांधें, और उस गुनाह से जब छुटकारा हमें मिल जाए तो उस पर हम शुक्र करें और अल्लाह पाक से अपने लिए हदायत मांगें, अल्लाह पाक से उसकी रहमत तलब करें, अपने लिए हदायत मांगें, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा है कि जो मुझसे हदायत नहीं मांगता मैं उसको हदायत नहीं देता। तो अल्लाह पाक से अपने लिए हदायत मांगी। अगर हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, किस कदर भी डूबे हुए हैं, हम अल्लाह से अपने लिए हदायत मांगी। जब अल्लाह पाक से हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, उससे तौबा करेंगे और सच्चे दिल से और नीयत के साथ करेंगे, तो वो हमें हदायत देगा
ہمیں اپنا راستہ جو ہے اس پر چلنے کی توفیق دے گا، اس راستے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، ہمیں وہ ہمت اور طاقت دے گا کہ ہم دنیا میں رہ کر اس کے احکامات پر چلیں، اور جو برائیاں ہیں ان سے لڑنے کی ہمیں طاقت دے گا۔ ہم جہاد کریں گے ان برائیوں کے خلاف، اور اللہ پاک ہم کو ہدایت بخشے گا، ہماری بخشش کرے گا۔ اگر ہم ایک طرف تو استغفر اللہ کرتے رہیں اور دوسری طرف ہم وہ برائیاں بھی جاری رکھیں، وہ گناہ بھی کرتے رہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں کہا ہے کہ استغفار کرو۔ استغفار کرنے کا مطلب اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس برائی سے نکلیں، اس برائی سے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم 1 2 3 نہیں، بہت سی برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، پھر کثرت کے ساتھ ہم اللہ پاک سے استغفار کریں، توبہ کریں، اسے معافی مانگیں۔ اور جب اس استغفار میں انسان کی جو نیت ہے، وہ سچی نیت جو ہے وہ مل جاتی ہے، جب وہ دل میں یہ عہد کر لیتا ہے کہ یہ برائی ہے، یہ برا کام ہے اور اللہ پاک مجھے اس سے بچائے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اور جب اس میں اس کے آنسو شامل ہو جاتے ہیں، وہ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پاک مجھے اس گناہ کا جو میں کر رہا ہوں اس کی مجھے معافی دے دے، میرا اس سے پیچھا چھڑا دے، مجھے ہدایت کے راستے پر چلا، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے بندے سے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک گناہ کی توبہ اس سے کی ہے تو وہ آپ پر پتہ نہیں کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور آپ کے وہ گناہ جو گناہ ہیں اور آپ نے ان پر معافی مانگی ہے، اللہ پاک کو ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اگر آپ کسی بندے کے ساتھ کسی بندے کا آپ نقصان کر دیتے ہیں تو آپ اس بندے کا آپ کو نقصان پورا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ پاک کیسا رحمان ہے، رحیم ہے کہ وہ اس کا ازالہ ہم سے نہیں مانگتا۔ ہم سچی نیت کے ساتھ دعا کر لیں، توبہ کر لیں، تو وہ جو ہم نے اس کا نقصان کیا، اس کے احکامات پر نہ چل کے اس کی نافرمانی کی ہے، وہ گناہ کیے ہیں، وہ ہمارے لیے نیکیاں بنا دیتا ہے، ہمارے لیے وہ باعث رحمت بنا دیتا ہے، ہمارے لیے وہ باعث بخشش بنا دیتا ہے۔ تو استغفار کثرت سے کریں، اللہ پاک کو کثرت سے یاد کریں، اور استغفار اس طریقے سے کریں کہ آپ کے دل میں یہ خیال ہو کہ یا اللہ پاک میں اپنے ان تمام گناہوں کی، جو گناہ مجھے یاد ہیں، جو گناہ مجھے نہیں یاد، تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی، اور تمام گناہوں کی معافی مانگیں، ہم اس سے رو رو کے گڑ گڑا کے اسے معافی مانگیں، وہ ہم پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی نعمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ پاک نے کہا ہے کہ جب تم مجھ سے معافی مانگتے ہو سچے دل کے ساتھ تو میں تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ تو ہم جب استغفار سچے دل سے کریں گے تو وہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم کر لے گا اس استغفار کرنے والے کے لیے کہ اس کو تنگی سے نکالے گا، اس کے لیے راستہ بنائے گا، اور ہر غم سے نجات دے گا، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا کہ جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ یعنی کہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم پر جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں وہ ہم پر ہمارے ہی گناہوں کا عذاب ہوتا ہے، اور جب ہم اس سے توبہ کر لیتے ہیں تو وہ اپنی رحمت نازل کر دیتا ہے کہ وہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اس کا اجر ہمیں وہی ملتا ہے۔ اچھا کریں گے اچھا اجر ملے گا، برا کریں گے تو ہم مصیبتوں پریشانیوں میں رہیں گے۔ ناظرین، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے توبہ استغفار کو اپنا ورد بنا لیں، اپنا معمول بنا لیں، کثرت سے توبہ کریں، ہر بیماری کا، ہر پریشانی کا، ہر مشکل کا، ہر مصیبت کا، ہر تنگ دستی کا، ہر طرح کا علاج استغفار میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اور کتنا چھوٹا سا یہ لفظ ہے، اور اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کی خصوصیات کتنی ہیں، اس کے اجر کتنے ہیں، اس کی کتنی نعمتیں ہیں اس لفظ کے ساتھ ہمارے لیے۔ کوئی بندہ بھی یہ نہ سمجھے کہ میں اس بات میں پورا ہوں، پتہ نہیں کہ جو ہمارا سامنے والا ہے وہ ہم سے زیادہ نیک ہو، ہم سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ ہر بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں گناہوں میں بری طرح سے لتھڑا ہوا ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت عاجز ہوں اللہ پاک کے آگے، اور اللہ پاک ہمیں معاف کرے۔ انسان گناہوں کا پتلا،
انسان برائیوں کا اماج کا، انسان گناہ کر کر کے اپنے چہرے کو سیاہ کر لیتا ہے۔ انسان تو بخشش کے قابل ہے ہی نہیں۔ اگر وہ انسان کو پکڑنے پر آ جائے تو روئے زمین پر ایک انسان بھی باقی نہ رہے۔ اگر وہ اپنی رحمت کرتے تو پھر دوزخ میں کوئی انسان باقی نہیں رہے گا، لیکن اس کی رحمت ہے۔ اور اس کی رحمت ہم کس طرح سے طلب کر سکتے ہیں؟ توبہ استغفار کے ساتھ، کثرت سے اس سے معافی مانگنے کے ساتھ، رو کر اپنے آنسو جب اللہ کی بارگاہ میں گرائیں گے تو اس بارگاہ میں ہمارے آنسوں کی بہت قیمت ہے۔ اس کو بہت پسند ہے اپنا بندہ جب رو کے اس سے معافی مانگتا ہے۔ ہم لوگوں کے آگے رونے سے اس ذات کے آگے روئے، دینا ہے جس نے، اور اگر اس نے کسی کے ذریعے بھی ہمیں دلوانا ہے تو اس کے دل کو مسخر کرنے والا، اس کے دل کو نرم کرنے والا اور ہمارے لیے وسیلے بنانے والا تو وہی ہے نا۔ تو ہم مانگے اس سے، وہ رستے آسان کرتا ہے، وہ منزلیں قریب لاتا ہے انسان کے، لیکن صرف کس طرح سے؟ توبہ استغفار سے۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کی عبادت کا، اس کی ریاضت کا، اس کی توبہ کا وہ درجہ نہیں ہے جو ایک نوجوان جب وہ اختیار رکھتا ہے برائی کو کرنے کا بھی اور اچھائی کو کرنے کا بھی، تب وہ اچھا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ پاک اس کو زیادہ اجر دیتا ہے۔ نوجوانی کی عبادت کو اللہ پاک نے پسند کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک کے لیے عذاب جو ہے وہ ہٹا لیا جاتا ہے۔ اب توبہ اس بندے نے کی ہے، عذاب مشرق سے لے کر مغرب تک کے جو قبرستان ہیں اس میں جو مومن ہوں گے، جو مسلمان ہیں، ان پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اگر ان پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے تو جو شخص جو جوان توبہ کر رہا ہے اس پر اللہ پاک کی کیا کیا نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اس کا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں ان پر سے اگر عذاب ہٹا لیا گیا ہے تو پھر اس بندے کے لیے اللہ پاک کی کیا کیا رحمتیں ہوں گی، وہ اس کو کس طرح سے بخشے گا اور کس طرح سے عنایت کرے گا۔ تو اللہ کے سامنے جھکیں، اس سے معافی مانگیں، روز معافی مانگیں اور دن میں جتنی بار ہو سکتا ہے معافی مانگیں۔ اٹھتے بیٹھتے اپنی عادت بنا لیں، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں استغفار کو۔ اگر آپ اولاد چاہتے ہیں، اگر آپ رزق چاہتے ہیں، اگر آپ مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، اگر آپ بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں، توبہ استغفار کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ پاک آپ کو ہر چیز عطا کرے گا، آپ پر اس دنیا میں بھی رحمتیں نازل فرمائے گا اور آخرت میں تو آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ ہمت دے، یہ ہدایت دے، یہ شعور دے کہ ہم اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور سچے دل سے کریں کہ نیتوں کو وہ جانتا ہے۔ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت کرے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔